اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المدخل تعریف علم الاصول علم اصول الفقہ هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتیجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب ومتوقفة على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به وہاتان المسئلتان یتکفل ببیانہما علم الاصول۔ توجہ فرمائیے عزیزو، آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ ہم جو کتاب اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں شروع کرنے لگے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اصول الفقہ، مصنف ہیں علامہ محمد رضا المظفر۔ ویسے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کیا پڑھتے ہو جناب؟ اصول مظفر، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ دیتے ہیں۔ کتاب آج جو خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ شروع کر رہے ہیں قربتاً اللہ، اس کا نام ہے اصول الفقہ۔ اصول الفقہ جلد اول ہے، جز اول ہے، مصنف ہیں العلامہ محمد رضا المظفر۔ توجہ فرما لی اب آپ نے، یعنی اصول مظفر شروع کر رہے ہیں عزیزو۔ پہلے ہے مدخل۔ مدخل پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ مدخل مصدر میمی ہے، یعنی راہ ورود، وارد ہونے کی راہ۔ علماء اور دانش مندان کے درمیان یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے مبادی اور مقدمات کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ علماء جو متقدمین ہیں وہ 8 امر کو ہر علم کے آغاز میں ذکر کرتے تھے، ان کو رؤوس ثمانیہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیکن علماء متاخرین اور دانشمندان جدید معمولاً 3 امر ان 8 میں سے 3 کو ذکر کرتے ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ 3 امر کیا ہیں؟ بیان تعریف علم اصول ہے، نمبر 2، نہ یہاں علم اصول نہ کہیں، کلی بات ہے، بیان تعریف علم، نمبر 2 بیان موضوع علم، نمبر 3 بیان فائدہ علم۔ تعریف علم، موضوع علم، فائدہ علم کو متأخر علماء جو ہے نا یہ بیان کرتے ہیں۔ اور جناب جگہ مظفر بھی اپنی کتاب اصول فقہ میں جو ہے 4 مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تعریف علم اصول فقہ، نمبر 2 موضوع علم اصول فقہ، نمبر 3 فائدہ علم اصول فقہ، اور ایک چوتھی بحث بھی کی ہے، تقسیم بندی مباحث علم اصول فقہ۔ تقسیم بندی مباحث علم اصول فقہ،
ये 4 बहसें जो है शुरू में बयान कर रहे हैं। दोबारा सुने, आज बहस हमने उसूल फ़िक़्ह आगाए मरहूम मुज़फ़्फ़र की शुरू की है और शुरू में कहा है मदखल। तो अर्ज़ किया है कि उलमा और दानिशमंदान के दरमियान ये रविश रही है कि हर इल्म के आगाज़ में मबादी और मुकद्दमात के उन्वान से 8 उमूर को ज़िक्र करते हैं। हर इल्म के आगाज़ में उमूर को ज़िक्र करते हैं, मुकद्दमात के तौर पर, मबादी के तौर पर उन 8 उमूर को रऊसे समानिया के नाम से याद करते हैं। लेकिन जो उलमाए मुतअख़िरीन हैं वो उन 8 में से 3 को ज़िक्र करते हैं। मुतअख़िरीन उलमा जिनकी अहमियत ज़्यादा है, उन 8 में से 3 वाला कौन से? तारीफ़ इल्म, मौज़ू इल्म और फ़ायदा इल्म को मुतअख़िरीन बयान करते हैं। ये पहले 3 चीज़ें, तारीफ़ इल्म, मौज़ू इल्म और फ़ायदा इल्म। तो जनाब मुज़फ़्फ़र जो हैं वो भी यही उसूल फ़िक़्ह में वो 3 मतलब ही और एक और मतलब है, 4 मतलब ना वो बयान कर रहे हैं। जनाब मुज़फ़्फ़र कितने मतलब बयान कर रहे हैं? अपनी किताब शरीफ उसूल फ़िक़्ह में 4 मतलब बयान कर रहे हैं। तारीफ़ इल्म उसूल फ़िक़्ह, नंबर 2 बयान मौज़ू इल्म उसूल फ़िक़्ह, नंबर 3 बयान फ़ायदा इल्म उसूल फ़िक़्ह, नंबर 4 तक़सीम बंदी मबाहिस इल्म उसूल फ़िक़्ह। ये 4 चीज़ें आगा बयान कर रहे हैं। अब आओ जनाब अली, तारीफ़ इल्म उसूल। इल्म उसूल फ़िक़्ह हुवा इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन क़वाइदा तक़अ नतीजतुहा फ़ी तुरुक़ इस्तिंबात हुक्म शरई। तुरुक़ भी है और तरीक़ भी है। फ़ी तरीक़ इस्तिंबात हुक्म शरई भी आया है, तुरुक़ भी आया है जी। इल्म उसूल की तारीफ़ क्या है जी? इल्म उसूल फ़िक़्ह इल्म है जिसमें कवाइद के बारे में बहस की जाती है, जिन कवाइद का नतीजा इस्तिंबात हुक्म शरई की राह में वाक़े होता है। दोबारा, इल्म उसूल फ़िक़्ह इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन क़वाइदा तक़अ नतीजतुहा फ़ी तुरुक़ इस्तिंबात हुक्म शरई। इल्म उसूल फ़िक़्ह ऐसा इल्म है जिसमें ऐसे कवाइद के बारे में बहस की जाती है कि जिन कवाइद का नतीजा तुरुक़ इस्तिंबात हुक्म शरई में वाक़े होता है। अब यहाँ ये जो तारीफ़ की है इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन क़वाइदा, इसमें चंद नुक्ते काबिल तवज्जो हैं ताकि तारीफ़ को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। ये जो कलमा इल्म है, इल्मुन, ये बेमंज़िला जिन से तारीफ़ है और तमाम उलूम को शामिल है। इल्मुन, तमाम उलूम इसके अंदर आ जाते हैं। बेमंज़िला जिन से तारीफ़ है। दूसरा कलमा है कवाइद। कवाइद इशारा है इस बात की तरफ कि इस इल्म उसूल फ़िक़्ह में कवाइद के बारे में बहस की जाती है। तो इस कवाइद की कैद से हवादिस शख्सिया और जुज़िया, जुज़ी चीज़ें जो हैं वो मौजू से खारिज हो गईं। और ये जो कलमा है ना कवाइद, ये बेमंज़िला फ़स्ल है। ये बेमंज़िला फ़स्ल है। इल्म बेमंज़िला जिन्स है और ये कवाइद बेमंज़िला फ़स्ल है। तो इससे इल्म रिजाल, जोग्राफिया वगैरह जो हैं वो बहस से क्या हो जाते हैं? खारिज हो जाते हैं। चूँकि इल्म रिजाल में किसके बारे में बहस की जाती है आगा जान? जोग्राफिया वगैरह में उमूर शख्सी और अफराद के बारे में बहस होती है, कवाइद कुल्ली के बारे में बहस नहीं होती है। कवाइद की कैद से इल्म रिजाल और जोग्राफिया वगैरह खारिज हो गया। अच्छा, एक कलमा है नतीजतुहा।
نتیجہ تو ہا کا اشارہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر صیغہ افعل، صیغہ افعل کے بارے میں ایک کہتا ہے کہ صیغہ افعل کا ظہور وجوب میں ہے، صیغہ افعل وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے اس کا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے کہ صیغہ افعل جو کہ امر ہوتا ہے اس کا ظہور وجوب میں ہے، صیغہ افعل یعنی امر کا ظہور وجوب میں ہے۔ اس طرح کا شخص جب قرآن اور سنت میں اوامر کو دیکھتا ہے، اوامر جو آئے ہیں قرآن و سنت میں، تو وہ فتویٰ ان اوامر سے کس بات کا دیتا ہے؟ وجوب کا فتویٰ دیتا ہے۔ قرآن میں امر آیا، سنت میں امر آیا ہے تو امر کا ظہور کس پہ ہوتا ہے؟ وجوب پہ، تو وہ وجوب کا فتویٰ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو کہتا ہے نہیں، امر کا ظہور استحباب میں ہے۔ اس طرح کا شخص جب قرآن اور سنت کے کسی امر کو دیکھتا ہے، قرآن میں آیا ہے امر سنت میں آیا ہے، تو وہ فتویٰ دیتا ہے استحباب کا۔ توجہ فرمائیے، تقع نتیجہ تو ہا، نتیجہ طرق استنباط شرعی میں واقع ہوتا ہے۔ نتیجہ تو ہا کی بات آپ نے سمجھی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جو کہتا ہے صیغہ افعل یعنی امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، اس کا یہ اعتقاد ہے کہ امر کا ظہور وجوب پہ ہوتا ہے، تو جب وہ بندہ قرآن اور سنت میں کوئی امر دیکھتا ہے تو وہ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ وہاں وجوب کا فتویٰ دیتا ہے۔ اور ایک بندہ اور ہے جو کہتا ہے نہیں، امر کا ظہور استحباب پہ ہے، مستحب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح کا شخص جو کہتا ہے امر کا ظہور استحباب میں ہے، جب یہ بندہ قرآن اور سنت سے کوئی امر دیکھتا ہے تو فتویٰ پھر کس کا دیتا ہے؟ استحباب کا فتویٰ عزیزو پھر وہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں لفظوں پہ؟ اچھا، اس میں ایک لفظ آیا ہے استنباط۔ استنباط مادہ نبت سے ہے، استنباط مادہ نبت سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کے نیچے سے پانی کو خارج کرنا، زمین کے نیچے جا کر اس سے پانی کو نکالنا۔ تو فقہائے کرام کو جو ہے یہ تشبیہ دی گئی ہے اس بات سے، چونکہ وہ بھی کیا کرتے ہیں آقا جان؟ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کوشش کر کے احکام کو خارج کر لیتے ہیں اور اپنی توضیح میں لکھتے ہیں مثلا نماز جمعہ واجب ہے، شرب خمر حرام ہے۔ استنباط کہاں سے آیا ہے؟ مادہ نبت سے ہے، جس کا معنی کیا ہے جی؟ زمین کے نیچے سے پانی نکالنا، زمین کے نیچے سے پانی نکالنا۔ تو احکام کے خارج کرنے کو جو ہے یہ تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ اسی وہ لوگ جو مطلب ہے نیچے سے پانی نکالتے ہیں، احکام کے خارج کرنے والے کو اس سے تشبیہ دی ہے، چونکہ بھلا کیا فقہائے کرام قرآن اور روایات سے احکام کو خارج کرتے ہیں اور پھر اپنی توضیح میں لکھتے ہیں مثلا نماز جمعہ واجب ہے اور شرب خمر حرام ہے۔ استنباط یہ ہے، استنباط۔ اچھا، ایک کلمہ فی تاریخ کے استنباط الحکم شرعی، فی تاریخ یا طرق کے بتایا ہے نا، طریق بھی آیا ہے، طرق بھی آیا ہے۔ فی طریق استنباط یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس چیز کی طرف ہے کہ علم اصول کے اندر جو قوانین کلیہ بیان ہوتے ہیں وہ طریقے استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتے ہیں۔ علم اصول کے قواعد کیا کس میں واقع ہوتے ہیں؟ طرق کے استنباط حکم شرعی میں وہ واقع ہوتے ہیں۔ تو اس سے
منطق کے قوانین، ریاضیات کے قانون، وہ جو ہے نا وہ بھی تو کلی ہوتے ہیں، وہ خارج ہو گئے، چونکہ علم اصول کے جو قواعد کلیہ ہیں ان کا نتیجہ طرق استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتا ہے۔ یہ ایسے قواعد کلیہ ہیں نتیجہ جن کا طرق استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتا ہے۔ اس فی طریق استنباط الحکم شرعی میں وہ قواعد کلیہ جیسے ریاضی کے ہو گئے، منطق کے ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے آگا جان اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ نے تعریف میں مد نظر رکھنی ہیں۔ دوبارہ کہتے ہو تو عرض کر دیتا ہوں، علم اصول فقہ کی تعریف کیا ہوئی؟ علم یبحث فی عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم شرعی۔ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور جن کا نتیجہ، جن قواعد کا نتیجہ جو ہے استنباط حکم شرعی کی راہ میں واقع ہوتا ہے۔ یہ تعریف کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہا ہے کہ یہ علم بے منزلہ یہ جنس کی ہے، اور جنس میں یعنی تمام علوم جو ہے نا اس میں آ جائیں گے جب کہیں گے علم، سارے علم کو یہ علم شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو آیا یبحث فی عن قواعد، یبحث فی ہے جس علم میں قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو قواعد بے منزلہ یہ فصل ہے، جیسے جنس ہوتی ہے اور فصل آ کر کیا کرتی ہے جان؟ جدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جدائی ڈالتی ہے۔ تو یہ جو جانتے ہیں نا، جیسے مثلا کہیں کہ الانسان ما ہوا حیوان ناطق، حیوان میں گائے بھینس بھی آ گئی، جب کہا ناطق تو گائے بھینس نکل گئی، ٹھیک ہے یہ نہیں، لہذا فصل آئی قواعد، تو اس سے علم ریال، علم جغرافیہ خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں جو ہے افراد کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اشخاص کے بارے میں بحث ہوتی ہے، جزئی بحث ہوتی ہے، کلی بحث نہیں ہوتی علم ریال اور جغرافیہ میں۔ پھر ہم نے کہا تھا تک اور نتیجہ تو ہا، اس نتیجہ تو ہا کو مثلا تھوڑا سمجھانے کے لیے کہا کہ فرض کریں ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ امر کا ظہور وجوب میں ہے، تو اس طرح کا بندہ جب قرآن و سنت سے کوئی امر دیکھتا ہے تو وجوب کا فتویٰ دے گا۔ اگر ایک بندہ اور ہے جو کہتا ہے نہیں امر کا ظہور استحباب پہ ہے، تو وہ مستحب ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ اور استنباط کا معنی بتایا آپ کو کہ استنباط نبت کے مادے سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آب جو ہے نا، پانی زمین کی تہ سے نکالنا، خارج کرنا، ٹھیک ہے۔ چونکہ فقہائے کرام قرآن اور سنت میں دقت کر 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 کے جو ہے وہاں سے احکام کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز جمعہ واجب ہے، شرب خمر حرام ہے مثلا، تو اس لیے یہ بات کی گئی ہے استنباط، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے وہ کیا ہے جی؟ مثال دینی ہے۔ مثال یہ ہے کہ نماز واجب ہے، ان الصلاۃ واجبۃ فی شریعت الاسلامیۃ المقدسہ، نماز واجب ہے۔ اس کے اوپر جو دلیل ہے نماز کے وجوب کے اوپر، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، نماز واجب ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ ان اقیموا الصلاۃ، سورہ انعام کی آیت نمبر 72 بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، ان اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ النساء کی آیت نمبر 103 بنتی ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے، بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ یہ وہ پچھلی آیت بھی اور یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز کیا ہے آقا جان؟ واجب ہے، نماز واجب ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری آیہ مجیدہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کو آگا بیان نہیں کر رہے ہیں اور اس کی دلالت کو مطرح نہیں کر رہے ہیں، لیکن بات واضح ہے
کہ جملہ خبریہ مقام انشاء میں ہے اور اس کی دلالت جو ہے وجوب پر ہے. جملہ خبریہ مقام انشاء میں ہے اور یہ بھی وجوب پر ہی دلالت کرتا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جملہ خبریہ مقام انشاء میں ہے. بعد میں آپ دیکھیں گے کہ تو اس کی دلالت بھی وجوب پر بہت ہوتی ہے، تاکید تر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے یعنی. ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. ٹھیک ہے، اب پہلی آیت جو ہے ان اقیموا الصلاۃ، توجہ کرنا، ان اقیموا الصلاۃ، یہ کیسے آیت دلالت کرتی ہے کہ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے. توجہ کرو، یہ پہلی آیت ان اقیموا الصلاۃ جو ہے یہ دلالت کرے کہ نماز واجب ہے، یہ موقوف ہے کس چیز پر آقا جان؟ دو مطلب پر موقوف ہے. پہلی آیت بار بار کہہ رہا ہوں ان اقیموا الصلاۃ نماز کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس کا دلالت کرنا دو چیزوں پر موقوف ہے. دو چیزیں بنیاد ہیں اس کے وجوب پر دلالت کرنے کی. پہلی یہ ہے جی کہ یہ ثابت ہو کہ صیغہ افعل کا ظہور وجوب میں ہے. صیغہ افعل کا ظہور کس پہ ہے؟ صیغہ افعل یعنی صیغہ امر کا ظہور جو ہے وجوب پر ہے ایک. اور دوسرا مطلب ظواہر قرآن غیر معصومین کی نسبت بھی حجت ہیں. دوسرے لوگ بھی حق رکھتے ہیں ظواہر قرآن کی طرف رجوع کریں. دو مطلب، یہ دو مطلب ثابت اگر ہو جاتے ہیں تو مطلب حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو مطلب اساسی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس آیت کے سمجھنے کے لیے کہ یہ آیت کیسے وجوب پر دلالت کر رہی ہے. پہلا مطلب صیغہ افعل یعنی امر کا ظہور وجوب پر ہے ایک. دوسرا مطلب یہ ثابت ہو کہ ظواہر قرآن غیر معصومین کی نسبت بھی حجت ہیں. یہ دو مطلب جب ثابت ہو گئے تو یہ دلالت کرتی ہے وجوب پر. یہ آیت اقیموا کا ظہور وجوب پر ہے صغرا، اقیموا کا ظہور وجوب پر ہے. ان اقیموا ہے نا، اقیموا کا ظہور وجوب پر ہے صغرا. ظواہر قرآن حجت ہے کبرا. پس ظہور اقیموا کس میں ہے؟ اقیموا کا ظہور وجوب میں ہے اور حجت ہے. اس طرح کر کے دلالت ہوگی. مزہ نہیں آیا یار؟ ان اقیموا الصلاۃ آیت کس طرح نماز کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ تو عرض کیا ہے اس آیت کے وجوب صلاۃ پر دلالت کرنے کے لیے دو مطلب کا سمجھنا اور ثابت کرنا ضروری ہے. پہلا مطلب یہ ہے کہ صیغہ افعل یعنی امر کا ظہور وجوب پر ہے، یہ مطلب ثابت کریں. نمبر دو، ظواہر قرآن غیر معصومین کی نسبت بھی حجت ہیں. جب یہ دو مطلب ثابت ہو گئے تو نتیجہ نکلے گا اقیموا کا ظہور وجوب پر ہے، ظواہر قرآن حجت ہے، پس اقیموا کا ظہور وجوب میں ہے. یہ نکل آئے گا نتیجہ. سوال، یہ دو اصل یہ دو مطلب، ٹھیک ہے نا، کون سا علم ان دو باتوں کو بیان کرتا ہے؟ دو مطلب کون سے جی؟ دو مطلب کون سے؟ کہ صیغہ امر کا ظہور وجوب پہ ہے، امر کا ظہور وجوب پہ ہے
اور ظواہر قرآن حجت ہیں، یہ دونوں مطلب کس علم میں بیان ہوتے ہیں اور کون سا علم بتاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ امر کا ظہور وجوب پہ ہے اور ظواہر قرآن حجت ہے۔ یہ دو مسئلے آپ نے کہا جاننا ضروری ہے، تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں نا یہ علم اصول ان کا کفیل ہے اور عہدے دار ہے۔ یہ دونوں مسئلے علم اصول کی ذمہ داری ہے اور وہی علم اصول ہی ان دونوں مسئلوں کو آگا جان کیا کرتا ہے، بتاتا ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے جی۔ بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدخل، تعریف و علم الاصول، علم اصول کی تعریف۔ علم اصول الفقہ ہوا علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم شرعی۔ علم اصول فقہ ہوا علم، وہ علم ہے، یبحث فیہ عن قواعد، یبحث فیہ، فیہ کی ضمیر علم، اس علم میں ایسے قواعد کلیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تقع نتیجتها فی طرق یا طریق استنباط الحکم شرعی، تقع نتیجتها جن قواعد کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کی راہ میں واقع ہوتا ہے۔ مثالہ اس تعریف کی مثال، ان الصلاۃ واجبۃ فی شریعت الاسلامیۃ المقدسۃ، نماز واجب ہے شریعت اسلامی مقدسہ میں، وقد دل علی وجوبها من القرآن الکریم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، دلہ کا فعل قولہ، اللہ تعالیٰ کا قول نماز کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، علی وجوبها وجوب الصلاۃ، قد دل علی وجوبها من القرآن الکریم قولہ تعالی، عرض کیا دلہ کا فعل کیا ہے قولہ، اللہ تعالیٰ کا قول نماز کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، دوسری آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ وَلَكِنَّ دَلَالَةَ الْآیَةِ الْأُولَىٰ ان اقیموا الصلاۃ، اس کی دلالت بتا رہا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ بتایا ہے کہ جملہ خبریہ مقام انشاء میں ہے اور وہ وجوب پر ہوتی ہے، ابھی پہلی بتا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ دَلَالَةَ الْآیَةِ الْأُولَىٰ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَىٰ ظُہُورِ صِیغَةِ الْأَمْرِ نَحْوَ أَقِیمُوا هُنَا فِی الْوُجُوبِ، دلالت آیہ اولا موقوف ہے کس بات پر؟ علی ظہور صیغۃ الامر نحو اقیموا هنا فی الوجوب، کہ صیغہ امر کا ظہور یعنی اقیمو کا ظہور وجوب پر ہے۔ لیکن دلالت الآیۃ الاولی متوقفۃ علی ظہور صیغۃ الامر نحو اقیموا هنا فی الوجوب، پہلے والی آیت کی دلالت موقوف ہے کہ صیغہ امر کا ظہور یعنی اقیمو کا ظہور یہاں وجوب پر ہے ایک، ومتوقفۃ علی ان ظہور القرآن حجت، اور دلالت الآیت الاولی متوقفۃ، پہلی دلالت اس بات پر بھی موقوف ہے کہ ظہور قرآن حجت، متوقفۃ علی ان ظہور القرآن حجت یصح الاستدلال بہ، اس ظہور قرآن سے استدلال کرنا صحیح ہے۔ یہ دو مسئلے ہیں جی، یہ دو مسئلے سمجھ میں آ گئے، تو ان دو مسئلوں پر یہ آیت موقوف ہے اور پھر یہ دلالت کرتی ہے وجوب پر۔ وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ يَتَكَفَّلُ بِبَيَانِ مَا عِلْمُ الْأُصُولِ، ہاتان المسلطان، یہ دو مسئلے، آپ کہو گے کون سے دو مسئلے؟ ایک یہ کہ ظہور صیغہ امر وجوب پر ہے، امر کا ظہور وجوب پر ہے، دو ظہور قرآن حجت ہے،
یہ دو مسئلے ہاتان المسلتان، یہ دو مسئلے یتکفلوا ببیانہما علم الاصول، ان دونوں مسئلوں کو علم اصول بیان کرتا ہے، ان دو مسئلوں کے بیان کی ذمہ داری علم اصول پر ہے۔ ہاتان المسلتان یتکفلوا ببیانہما علم الاصول، ان دو مسئلوں کے بیان کرنا علم اصول کی ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ وَأَنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَنبِطَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ۔ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ، جب فقیہ جان لے، من ہذا العلم، اس علم اصول سے، ہذا العلم یعنی اس علم اصول سے جب فقیہ کو علم ہو جائے کیا کہ صیغہ امر کا ظہور وجوب پہ ہے، وَأَنَّ ظَهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ، اور ظہور قرآن حجت ہے، فقیہ کو جب علم ہو جائے ان کا، استطاع جواب اذا علم الفقیہ استطاع ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورہ ان الصلاۃ واجبۃ، تو وہ مستطیع ہو جاتا ہے فقیہ کہ اس آیت کریمہ سے استنباط کرے کہ نماز واجب ہے۔ وَهَكَذَا فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُسْتَفَادٍ مِنْ أَيِّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَقَّفَ اسْتِنبَاطُهُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَسْأَلَةٍ أَوْ أَكْثَرٍ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ۔ اسی طرح ہر حکم شرعی جو استفادہ ہوتا ہے ہر دلیل شرعی سے یا عقلی سے، لا بد ان یتوقف استنباطہ من الدلیل، ضروری ہے کہ حکم شرعی کا دلیل سے استنباط کرنا وہ موقوف ہے کس پر؟ علی مسئلۃ، ایک مسئلے یا ایک سے زیادہ مسئلے جو ہیں ھذا العلم، اس علم اصول فقہ کے ایک یا ایک سے زیادہ مسئلے پر موقوف ہے۔ پھر سنو، وَهَكَذَا، اور اسی طرح، فی کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل شرعی و عقلی، ہر حکم شرعی جو استفادہ ہوتا ہے ہر دلیل شرعی عقلی سے، لا بد ان یتوقف استنباطہ من الدلیل علی مسئلۃ و اکثر من مسائل ھذا العلم، ضروری ہے کہ وہ جو ہے حکم شرعی کا استنباط کرنا دلیل سے یہ موقوف ہے ایک مسئلے پر یا ایک سے زیادہ مسائل اس علم اصول فقہ کے ایک یا ایک سے زیادہ مسئلے پر موقوف ہے۔ ان یتوقف علی مسئلۃ او اکثر من مسائل ھذا العلم۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔